अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम TRP 360 में आपको खुश आमदीद कहेंगे। उमर इनाम साहब हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे सिद्दीक जान, नौजवान सहाफ़ी जो काफ़ी मकबूल हैं और बर वक्त ख़बर देने के हवाले से उन्हें जाना जाता है यूट्यूब के ऊपर और मुख्तलिफ TV चैनल्स पर भी आप उन्हें देखते रहते हैं। कल उनके हवाले से ख़बर आई कि कुछ अफराद ने उन पर तशद्दुद किया गवादत के अंदर, जब वो एक सरकारी तकरीब की कवरेज के लिए वहाँ पहुँचे थे सिद्दीक जान, उन पे तशद्दुद किया गया। इस हवाले से खबर आई। फिर सोशल मीडिया पे हमने देखा कि टॉप ट्रेंड भी बना इस हवाले से कि उन पे तशद्दुद करने वालों को गिरफ्तार किया जाए फौरी तौर पर। उमर इनाम साहब सिद्दीक जान के बहुत क्लोज फ्रेंड हैं और इस वाक़े के बाद 2 दफ़ा राब्ता भी हुआ, आपके सिद्दीक जान से गुफ्तगू भी हुई। पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे उमर इनाम साहब के सिद्दीक जान की खैरियत है, तब सेहत के हवाले से बताइएगा, वो ठीक ठाक है अभी? बहुत शुक्रिया इरफान साहब जी। बिल्कुल मेरी बात हुई है सिद्दीक जान साहब से, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। खैर उनको चोटें तो आई हैं, जब ये लड़ाई हुई है वो अकेले थे और उनके मुकाबले में अरशद शरीफ और उनकी पूरी टीम ने इंतहाई बेहमाना अंदाज में उनके ऊपर तशद्दुद किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है कि वो उनको कोई बहुत ज़्यादा कोई चोट नहीं आई, कोई ज़्यादा उनको इमरजेंसी में नहीं लेके जाया गया हॉस्पिटल में। उनको चोटें आई हैं लेकिन कोई बड़ी या कोई ऐसी बात नहीं है कि उमर इनाम ये कहिएगा कि इस लड़ाई की वजूहात क्या बनी? क्या ये कोई पुराना मामला था, कोई सहाफ़ती प्रोफेशनलिज्म की जेलसी जो होती है वो था, कोई पर्सनल मामला था, या आप जानना चाहते हैं कि सिद्दीक जान पर एक एंकर जो टीवी पे बैठते हैं, आपने नाम लिया अरशद शरीफ, और उनके कुछ साथ और भी लोग थे, उन्होंने क्यों सिद्दीक जान को तशद्दुद का निशाना बनाया? इस हवाले से आपसे आपके पास जो मालूमात है शेयर कीजिएगा। इरफान साहब ये 1 साल पुराना वाकया है। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे रूममेट रहे हैं अली सलमान अलवी साहब, इस्लामाबाद में हम इकट्ठे रहे हैं। उनके ऊपर एक इल्ज़ाम था उनकी वाइफ के कत्ल का। अब वो इस इल्ज़ाम से बरी हो चुके हैं। जब उनको अरेस्ट किया गया था तो अरशद शरीफ और उनके इसी सुपर सो कॉल्ड प्रोड्यूसर की तरफ से एक कैंपेन चलाई गई थी जिसमें सिद्दीक जान को भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व किया गया था। और ये कैंपेन चलाई गई थी कि सिद्दीक जान और अली सलमान अलवी शायद कार चलाते हैं और उसके अंदर वो लोगों के साथ दो नंबरी करते हैं या कोई धोखाधड़ी करते हैं। इस तरह की जो है ना वो उनके ऊपर इल्जामात लगाए गए थे और फिर बाद में वो इल्जामात गलत साबित हुए। अली सलमान अलवी साहब उन सारे जो इल्जामात थे उससे बरी हुए। तो जब ये इसके ऊपर सिद्दीक जान के ऊपर ये इल्जामात लगाए थे अरशद शरीफ ने, उनके प्रोड्यूसर ने, तो सिद्दीक जान ने इसको रिबर्टल किया था पिछले साल ही। सिद्दीक जान ने इसको जवाब दिया था ट्वीट की सूरत में और वीडियोस की सूरत में। तो वो गुस्सा है अरशद शरीफ को, अरशद शरीफ जैसे माफिया को, कि एक हम्बल बैकग्राउंड से आने वाला एक यूट्यूबर जिसको कहा जाता है वो कैसे अरशद शरीफ जैसे गुंडे को जवाब दे सकता है और उसके बारे में वो बातें जो बिहाइंड द कर्टन थी वो सामने ला सकता है। तो ये वो गुस्सा था 1 साल पहले का। और कल 1 साल के अंदर अंदर ये पहली आमना सामना था सिद्दीक जान का अरशद शरीफ के साथ। तो जब ये आमना सामना हुआ तो पूरे प्लान के साथ देखकर जब सिद्दीक जान अकेले थे तो उनके ऊपर अटैक किया गया। जी, ठीक है। उमर इनाम ये कहिएगा कि अब जो कि कानूनी कार्रवाई है वो क्या इरादा रखते हैं सिद्दीक जान करने के हवाले से? क्या किसी से उनकी गुफ्तगू हुई है, आपसे बात हुई है, उनका क्या इरादा है कानूनी कार्रवाई के हवाले से? और सहाफ़ी जो इस्लामाबाद के हैं ख़ास तौर पर, वो एहतजाज करने जा रहे हैं, इस एहतजाज की तफसील से भी आगाह कीजिएगा। जी इरफान साहब बिल्कुल सिद्दीक जान से बात हुई है। वो मुकम्मल कार्रवाई इसके खिलाफ करना चाहते हैं, अरशद शरीफ और इसके गुंडों के खिलाफ, और FIR वो दर्ज करवाना चाहेंगे। आज सिर्फ मामला ये था कि कल शाम को जब ये मामला हुआ तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आज चीनी सफीर के साथ और एक बहुत बड़े डिप्लोमेटिक स्टाफ के साथ उन्होंने पहुंचना था गवादर, जिसकी वजह से मामलात को कुछ देर के लिए यानी एक दिन के लिए डिले किया गया। और सिद्दीक जान ने जो कानूनी कार्रवाई है वो इस वजह से ज्यादा उसको नहीं किया कि कहीं प्राइम मिनिस्टर का विजिट या CPEC की ये जो फ्री जोन की बहुत बड़ी एक सेरेमनी है
یہ کہیں انڈرمائن نہ ہو جائے اور بالکل ایک ڈیبیٹ کسی اور طرف نہ چل پڑے. اس وجہ سے صدیق جان چپ تھے، لیکن اب صدیق جان یہ مکمل ارادہ رکھتے ہیں کہ ایف آئی آر کٹوائیں اور ان گنڈوں کو سلاخوں کے پیچھے کروائیں. عمر انعام صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود تھے، بہت کلوز فرینڈ ہیں صدیق جان کے اور ایک لمبا عرصہ صدیق جان کے ساتھ کام بھی کرتے رہے. اس وقت صدیق جان کی صحت کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ خیر خیریت ہے. صدیق جان قانونی کارروائی کا بھی ارادہ رکھتے ہیں. عمر انعام صاحب آپ نے وقت دیا، آپ کے مشکور ہیں. جی ناظرین، ہمارے ساتھ عمر انعام موجود تھے اور انہوں نے صدیق جان پر تشدد کے حوالے سے تفصیل سے ہمیں آگاہ کیا کہ کس نے تشدد کیا، کیوں کیا اور وجوہات کیا رہی ہیں، اور اب صدیق جان نوجوان جرنلسٹ جو ہیں وہ کیا ارادہ رکھتے ہیں قانونی کارروائی کے حوالے سے. عمر انعام وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود تھے. اس سے قبل ہم نے ملک کی سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے سینئر جرنلسٹ نذیر لغاری صاحب سے گفتگو کی، 1 on 1 ان سے انٹرویو کیا. تو پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب آپ کو لیے چلیں گے اور اب آپ جانیں گے کہ ملک کی بدلتی سیاسی صورتحال پر سینئر صحافی نذیر لغاری صاحب کیا رائے رکھتے ہیں. تو آئیے پروگرام کے دوسرا حصہ دیکھتے ہیں. میرے ساتھ ایک عام شخصیت موجود ہے، صحافت کی دنیا کا ایک بڑا نام اور معتبر صحافی سمجھے جاتے ہیں پاکستان کی صحافتی میدان کے حوالے سے. نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے آج ہم گفتگو کریں گے. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا. تھینک یو. سر، پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ کو سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ بہت باخبر صحافی سمجھے جاتے ہیں. اوور آل بھی بڑے باخبر ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی سے چونکہ آپ کافی ماضی میں کہا جاتا ہے کہ کلوز رہے، اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ باقاعدہ آپ سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مشورہ تک بھی کرتی تھیں. وہ پیپلز پارٹی کہاں ہے جسے ایک نظریاتی جماعت کہا جاتا تھا، جسے کہا جاتا تھا کہ وہ مزاحمت کی سیاست پہ یقین رکھتی ہے؟ اس پیپلز پارٹی کے چیئرمین اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ ایجنسیاں جو ہیں وزیر اعظم ان سے فون ٹیپ کروائیں موجودہ وزیر خارجہ کا. کیا سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا بلنڈر نہیں تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے؟ پیپلز پارٹی حالات میں تبدیل ہوتی رہی ہے. بھٹو صاحب کے حالات میں، بھٹو صاحب کے معروض میں، اس عہد کے معروض میں وہ ایک انقلابی پارٹی تھی. اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. سوشلزم کہنے پر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف 104 علماء نے کافر ہونے کا فتویٰ دیا اور ساری صورتحال جو ہے اس کو سہ لیا گیا اور پارٹی نے پھر بھی الیکشن جیتا. پھر اس کے بعد ایک معروض اور ہوتا ہے جو جنرل ضیاء کے دور میں قائم ہوتا ہے، ایک رuthless مارشل لا. میرے خیال میں دنیا کی تاریخ کا اگر ruthless مارشل لاؤں کا ذکر کیا جائے گا تو اس میں انتہائی ruthless مارشل لا جنرل ضیاء کے مارشل لا کو سمجھا تھا، جس میں لوگوں کی قوت ارادی کو، لوگوں کی عزم کو، حوصلے کو، زندہ رہنے کی خواہش کو کچل دیا گیا تھا اور بے رحمی سے کچل دیا گیا تھا. اس صورتحال میں پیپلز پارٹی کے اندر ایک یہ لچک پیدا ہوئی کہ جمہوری طریقے سے بات کی جائے، ہم انقلابی لوگ نہیں ہیں اور انقلاب نہیں آیا ہے، لہٰذا ہمیں انقلابی جماعت کے طور پر کام کرنے کی بجائے جمہوری طریقے سے کام کرنا چاہیے. اچھا، اب آپ کی بات سے جو میں سمجھا وہ یہ ہے کہ موقع کی مناسبت سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. میں ایسا نہیں، موقع کی مناسبت میں نہیں کرتا. یہ تو موقع پرستی ہوئی نا، میں موقع پرستی کو نہیں مانتا ہوں. میں سکتا ہوں کہ آبجیکٹ تبدیل ہوتا ہے، معروض تبدیل ہوتا ہے اور حالات تبدیل ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی نئی ایڈجسٹمنٹ کرتی ہے. میں اس بات پر آپ کے کمنٹ کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ یہ بات انتہائی نامناسب تھی جو جناب بلاول بھٹو زرداری نے کی، کہ جناب کے وزیر اعظم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ایجنسی کا نام لیتے ہیں، کیا آپ اس ایجنسی سے قریشی صاحب جو ہیں شاہ محمود قریشی، ان کے فون ٹیپ کرائیں. بھائی آپ اپنی بات کریں نا یار. ہمارے دور میں شاہ محمود قریشی نے وزیر اعظم بننے کی خواہش کا اظہار کیا غیر ملکی لوگوں سے. آپ بھی تحقیقات کرا لیں کہ آپ کے دور میں یہ ان کی خواہش چل رہی ہے. کیا وہ عمران خان کو ہٹا کر، جس طرح سے وہ یوسف رضا گیلانی کو ہٹا کر آنا چاہتے تھے، کیا وہ عمران خان کو بھی ہٹا کر آنا چاہتے ہیں؟ اور دیکھیں پاکستان کے عمومی حالات میں اب بھی لوگ کئی دفعہ یہ پریڈکشنز کر چکے ہیں کہ عمران خان پیچھے ہٹ جائیں گے اور شاہ محمود قریشی کو لایا جائے گا. لایا جاتا ہے، نہیں لایا جاتا ہے، لیکن اس طرح کی باتیں موجود ہیں. یہ ایجنسی کو انوالو کرنا کہ جی آپ ایجنسیوں سے اس کے فون ٹیپ کروائیں، یہ بلاول بھٹو زرداری جیسے جمہوری آدمی کے لیے اور ایک جمہوری پارٹی کے سربراہ کے طور پر یہ بات ان کے لیے نامناسب تھی.
اچھا اب یہاں سوال ایک اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو کافی اس قسم کا پرسنل کسی سے نہیں ہوتے اسمبلی کے اندر، ہم نے دیکھا انہوں نے شاہ محمود قریشی سے جس قسم کی گفتگو کی، اب کیا سرائیاں یہ ہے کیا یہ بلاول بھٹو زرداری کا اپنے خیالات تھے یا کہیں سے مطلب آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے، کیونکہ اتنے سال سے علیحدہ ہو چکے ہیں؟ آصف زرداری کہیں اور سے نہیں ہیں، وہ اسی گھر سے ہیں، اسی پارٹی سے ہیں، اسی جگہ سے ہیں. اگر ان کے مشورے پر کیا تو، اور اگر انہوں نے اپنے طور پر کیا تو بھی اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کو ہم سمجھیں کہ سیاسی بات نہیں تھی. جس طرح سے خود شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جی بچہ ہے، اس طرح کی بات نہیں ہے. ان کے نانا ابھی یہ تو 32 ایئرس کے ہیں، ان کے نانا تو 29 سال کی عمر میں اس کو اپنا پاکستان کی کابینہ میں شامل ہوئے تھے، اور 30 سال کی عمر میں وہ جنرل اسمبلی، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو پریزائڈ کر رہے تھے، جہاں ڈیگ ہمرشولڈ اور کوسیگن اور لینڈن بی جانسن جو ہیں وہ ان کے لیے، بلکہ اس سے بھی پہلے جہاں پر کینیڈی جو ہیں وہ ان کی تقریر سننے کے لیے موجود ہوا کرتے تھے، اور وہ اس ہاؤس میں بیٹھے ہوا کرتے تھے جس میں یہ پریزائڈ کر رہے ہوتے تھے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس طرح کی باتیں ہمیں کہنی چاہیے کہ جی بلاول جو ہے اس میں بچپنا ہے. یہ باتیں وہ ہو چکی ہیں، اب مذہق کا خیز ہیں، اور اس طرح کی صورتحال نہیں. اور انہوں نے کہا سیاسی سٹینڈ ہے ان کا، اور انہوں نے ٹھیک کیا. ہمارے میڈیا نے کہا سر آصف علی زرداری نے قیام کیا 9 روز پنجاب کے اندر، اس کے بعد کہا گیا کہ یہ ناکام دورہ تھا، بڑی توقعات لے کے گئے تھے، اور اب بھی آپ سمجھتے ہیں جنوبی پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی قوت باقی ہے، لوگوں کا جھکاؤ اب بھی ہے جو ماضی میں ہم نے دیکھا؟ ہاں، زرداری صاحب گئے جب لاہور میں تو ان سے ملے، اور بڑی شخصیات ملی، منظور بٹو صاحب ملے، اور ذوالفقار خان کھوسا ملے ان کے ساتھ، عارف نقائی بھی شاید ملنے کے لیے تیار تھے، اور کچھ لوگ ملنے والے تھے. ایک تو زرداری صاحب اس طرح کا پریشر کبھی بھی نہیں لیتے ہیں کہ جناب پریشر کی وجہ سے وہ نہ کریں، وہ حالات کے مطابق بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں. ایک دفعہ انہوں نے کیا تھا، اور برمحل کیا تھا، جب عرفان اللہ مروت پارٹی میں شامل ہوئے تھے تو ان کی بچیوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھنے کو تیار ہیں، تو انہیں عرفان اللہ مروت کو جواب دینا پڑا. لیکن باقی جو لوگ ہیں وہ الیکٹیبل، زرداری صاحب الیکٹیبل کی سیاست کرتے ہیں نا، وہ کوئی مارکسی سوشلسٹ نظریاتی سیاست تو نہیں کر رہے ہیں. ان کی پارٹی میں اگر مخدوم یوسف رضا گیلانی جیسے ظاہر ہے ایک بڑے فیوڈل لارڈ ہیں، ایک بڑے بلکہ اسپریچل لارڈ بھی ہیں، روحانی جاگیردار بھی ہیں، تو اگر وہ ہو سکتے ہیں تو پھر کوئی بھی ہو سکتا ہے. الیکٹیبل پنجاب کا دروازہ کھل سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے؟ نہیں، میرے خیال میں کھل سکتا ہے. اور لیکن اصل بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے آنے سے ماسز میں جو فرق پڑتا ہے، آپ کی ایگریرین سوسائٹی جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے، آپ کا جو سروسز میں سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. کم از کم سرکاری جتنے بھی ملازمین ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے دور میں ایک دفعہ 50%، ایک دفعہ 20%، ایک دفعہ پھر 20%، پھر 15%، اس طرح سے تنخواہیں بڑھائیں، لوگوں کی ویجز بڑھے ہیں. اور ان پر تنقید کی تھی شہباز شریف صاحب نے کہ بھئی نہیں، یہ کیا تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، یہ تنخواہیں بڑھانے کا کون سا موسم ہے، اور کیوں بڑھا رہے ہیں، ہم یہ تنخواہیں نہیں ادا کریں گے. تو اس طرح کی باتیں انہوں نے کی تھی، لیکن وہ کرنا پڑا تھا. تو زرداری صاحب کے بارے میں اگر ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ پاکستان میں انقلاب لا رہا ہے تو ہم غلطی پر ہیں. اور اگر زرداری صاحب کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ وہ ایک روایتی ٹریڈیشنل پولیٹیشن کے طور پر الیکٹیبلز کو ساتھ لے کر پھر ایک میدان بنا سکتے ہیں، تو ہاں وہ ایک ایسا میدان بنا سکتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کی پوزیشن کیا مستقبل میں دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میں اس طرح کی بات تو نہیں وہ دیکھتا ہوں. وہ تو موقع کی تلاش میں ہوں گے، پی ٹی آئی سے اپنا تعلق تقریباً ختم کر چکے ہیں. لیکن مجھے ایک بات کا اور اندازہ ہے کہ جہانگیر ترین پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، کاف لیگ میں جانے کی بجائے وہ اپنی پارٹی قائم کرنا چاہتے ہیں. اور پی ٹی آئی میں جانے سے پہلے بھی وہ ایک ایفرٹ کر چکے تھے. نام وہ بھی جنوبی پنجاب لیتے ہیں، لیکن وہ ایک جنوبی پنجاب کا صوبے کی کوئی پارٹی، کوئی اس طرح کا کوئی ایجنڈا لے کر کہ جی ایک ہم نے صوبہ بنانا ہے، اور اس کے لیے یہ نعرہ لے کر وہ اپنے طور پر اس پورے بیلٹ کو کیٹر کرنا چاہتے ہیں. اور ان کا یہ خیال ہے کہ میں اس میں الیکشن جیت جاؤں گا. تو اگر اس طرح وہ کرتے ہیں
پی ٹی آئی نے انٹینشن نہیں تھا، ان کو اچانک مجھے یاد ہے نا جس طرح سے عطا اللہ خان نیازی سرائیکی سنگر نے عمران خان کو کہا تھا کہ جناب آپ لوگوں سے وعدہ کریں کہ آپ ان کو سرائیکی صوبہ دیں گے، اور وہ بہاولپور میں جلسے کے دوران ہوا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے پھر ملتان میں جا کر انہوں نے وہ نیلی اجرک اوڑھ کر کہا تھا، انٹیمیٹ کیا تھا اپنے آپ کو کہ میں بھی سرائیکی صوبے کی حمایت کرتا ہوں۔ سر ہم نے قطع کلام کے مدد ہم نے دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی بھی نعرہ لگا کے آئی، نون لیگ گو کے کھل کے نہیں کہتی ان کے لیے سرائیکی صوبہ جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے، تحریک انصاف نے بھی یہی نعرہ لگایا تھا۔ کہاں رکاوٹ کہاں ہے اور کون ہے؟ یہ وجہ ہے نا، سرائیکی صوبہ کون نہیں بننے دیتا اور رکاوٹ کہاں کہاں موجود؟ وہ جن کے ہاتھ میں ہے وہ نہیں بننے دینا چاہتے، اچھا وہ نہیں چاہتے، وہ نہیں، میں چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے وہ ایک خاص قسم کا ماحول خود پیدا کر کے اس معروض کے اندر ایک صوبہ بنانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک لولا لنگڑا بے نام سا ہو تاکہ لوگوں کو مطمئن کیا جا سکے۔ میں آپ اس صورتحال کو اگلے مزید 25 سال 20 سال تک بھی چلا سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو پورے جغرافیے پر صوبہ دینا پڑے گا۔ اور ایک بات اور ہے کہ اگر آپ اس علاقے میں آباد کاری بڑھاتے ہیں تو لوگوں کی ریزسٹنس بڑھے گی، لوگوں کی ناراضگی اور غصہ بڑھے گا، اور آپ ہمیشہ مشکلات میں رہتے ہیں۔ جو پاکستان کی مقتدرہ ہے وہ ہمیشہ مشکلات میں رہتی ہے، اور بعض مشکلات ان کے لیے بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ صورتحال کو وہاں تک نہیں جانا چاہیے، اور پاکستان کے وفاق کو مضبوط ہونا چاہیے، اچھا ہونا۔ مضبوط کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام اختیارات سلب کر کے ایک جگہ رکھ دیے جائیں، ایک رضاکارانہ، ایک عوام کو خوشیاں دینے والا وفاق، اس حیثیت سے اسے مضبوط ہونا چاہیے، اور لوگ پاکستان کے اندر ہی دیکھتے ہیں، پاکستان کے اندر ہی رہنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو ان کو دھکے نہ دیں۔ آخر میں ہمارا ٹائم تقریباً پورا ہو چکا ہے، قومی سلامتی کی میٹنگ ہوتی ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب غیر حاضر ہوتے ہیں۔ اب توجیہ یہ پیش کی گئی ہے کہ چونکہ شہباز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ اگر خان صاحب آتے ہیں وزیر اعظم تو وہ نہیں بیٹھیں گے یا نون لیگ نہیں بیٹھے گی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نون لیگ نے اس کی تردید کر دی ہے، اور ان سے زیادہ اور کوئی آدمی، میں یا کوئی اور آدمی اس سے زیادہ وہ نہیں ہے باخبر ہونے کا دعویٰ کر سکتا، جب ان کی ترجمان مریم اورنگزیب کہہ چکی ہیں کہ شہباز شریف نے ایسی کوئی شرط عائد نہیں کی تھی، تو ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے کہ ان کی ترجمان یہ کہہ رہی ہیں۔ اور نہیں، فواد چودھری صاحب غلط کہہ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اب یہ وضاحتیں آ رہی ہیں کہ نہیں، انہوں نے ڈرون حملوں پر کہا تھا ایبسلوٹلی ناٹ، لیکن اڈوں کے بارے میں تو نہیں کہا تھا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اڈوں کے بارے میں نہیں کہا، لیکن وضاحت آ رہی ہے کہ ڈرون حملوں کے بارے میں انہوں نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا، چونکہ ہمیشہ ان کا یہ سٹینڈ رہا ہے کہ ڈرون حملے نہیں ہونے چاہیے۔ اور کیا اب پاکستان میں ڈرون حملے ہوتے ہیں؟ کیا پاکستان اڈے دیتا ہے؟ کیا یہ ساری صورتحال پیدا ہوتی ہے؟ کیا یہ موجودہ پارٹیاں جو ہیں اس پر اپنا سر ہاں میں ہلاتی ہیں؟ تو پھر آپ ایک اور سنگین بحران کے لیے، تاریخ کے ہولناک بحران کے لیے تیار ہو جائیں، جس طرح سے بنگال کا بحران تھا، اور جس طرح سے افغان لڑائی میں حصہ بننے کا بحران تھا، اور جس طرح سے جنرل مشرف کی طرف سے کولن پاول کو ہاں کہنے کا بحران تھا، ایسا ہی ایک اور سنگین، بلکہ ان تمام بحرانوں سے ایک اور بڑا بحران آپ کے گلے میں پڑے گا اگر آپ اس جنگ کا حصہ بنتے ہیں کسی طور پر بھی۔ اور اگر جنگ کا حصہ نہیں بنتے، جس طرح کہا گیا کہ اڈے نہیں دیں گے، تو پھر امریکہ پابندیوں کی طرف بھی جا رہا ہے، پھر ہمیں کوئی اس قسم کی صورتحال کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں جی، پابندیاں ایران پر لگی ہوئی ہیں نا، تو ایران سروائیو کر رہا ہے نا۔ اچھا آخر میں مختصر کہہ دیجیے گا کہ خان صاحب نے کسان کنونشن سے خطاب کیا، خان صاحب نے کہا کہ 5 سال یہ بھی ہمارے پورے ہیں، اگلے 5 سال بھی میں ہی ہوں۔ ایک دفعہ پھر تو رہا ہے اس جملے وہ اگر 20 سال اور چلتے ہیں تو بھی چل سکتے ہیں، چلانے والے چلانا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت تک بڑھاپا اور زیادہ ہو جائے گا۔ شاید ہو سکتا ہے کوئی ایسی طاقتور ان کے پاس غذا بھی ہو یا کوئی ایسی چیز ہو، لیکن بڑھاپا بھی اپنے ایک اثر کرتا ہے۔ وہ یہ امریکہ کا ماحول نہیں ہے کہ ہم لمبی عمریں پاتے ہوں، ہمارے ہاں عمر کا بھی ایک وقت مقرر ہے، تو میں اس صورتحال کو بھی ضرور دیکھنا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ وزیر جلال صاحب، سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ TRP 360 دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ کو اجازت دیجیے، اللہ کے